अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दी करंट अफेयर्स। मैं हूं एहसन शहजाद। नाज़रीन, यूटिलिटी स्टोर के ऑप्शन बंद और असासे और प्रॉपर्टी हिफाजती तहवील में लेने की तैयारी। गरीब आदमी कहाँ पे जाएगा और लोगों का रोज़गार मर जाएगा। वफाकी हुकूमत ने फ़ैसला कर लिया है और मुल्क में पहले ही इतनी गुर्बत है, यूटिलिटी स्टोर भी बंद हो जाएंगे तो आम आदमी कहाँ पे जाएगा। सस्ती चीज़ें नहीं मिलेंगी। पहले लोग जाते थे बाज़ार में और चीज़ें ख़रीदने के लिए, कुछ ना कुछ वहाँ पे चीज़ें सस्ती मिल जाती थी। अब यूटिलिटी स्टोर भी बंद होने जा रहे हैं और वफाकी हुकूमत ने फ़ैसला कर लिया है कि अब इनको हम नहीं खोलेंगे दोबारा, और सारी चीज़ें अपनी तहवील में ले ली हैं। आगे रमज़ान शुरू हो रहा है, हुकूमत को रिलीफ देने की चाहिए था, बजाय कि यूटिलिटी स्टोर बंद कर दिए गए हैं। अभी मरीम नवाज़ ऐलान करेंगी कि जी हम रमज़ान में लोगों को ऑफ़र दे रहे हैं, सस्ती चीज़ों के स्टॉल लगा रहे हैं, मगर आप लोगों ने यूटिलिटी स्टोर बंद कर दिया है जो आम आदमी तक पहुंच में था और लोग वहां पे जाते थे, चीज़ें लेते थे वहां पे, वो सारी चीज़ें आप लोगों ने बंद कर दी हैं। दूसरा ऑप्शन तो बचे कुछ नहीं आप लोगों के पास। आप लोग ऐलान करेंगे जी रमज़ान है, सारा कुछ हम कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। ये दावे खाली दावे ही होते हैं, आवाम को रिलीफ नहीं मिलेगा। इसके ऊपर आज बात करेंगे। हमारे प्रोग्राम में आज मौजूद हैं फरीद प्राचा साहब और जमात इस्लामी के सीनियर रहनुमा हैं और साबिक MNA भी हैं। सर, क्या कहेंगे? यूटिलिटी स्टोर अब बंद होने जा रहे हैं और वफाकी हुकूमत ने फ़ैसला कर लिया है कि जितने भी इनके असासे हैं और अपनी तहवील में ले लिए हैं उन्होंने और बंद करने जा रहे हैं। क्या कहेंगे? गरीब आदमी अब कहाँ जाएगा? अब जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हकूमतों का अमूमी रवैया ये होता है कि कहीं से अवाम को कोई सहूलत मिल रही है तो उसे बंद करें। बिल्कुल। आप मजमूई तौर पर देख लें कि जितना भी मुख्तलिफ अदवार गुजरे हैं उसमें कहीं से भी कोई लोगों को कहीं कोई सहूलत मिलती है तो हुकूमत का ख्याल होता है कि ये क्यों मिल रही है। हाँ, अगर गंदम कहीं पर उनके लिए रेट मुकर्रर था किसान के लिए कि उसके लिए रेट मुकर्रर था तो उसको ख़त्म कर दिया, और फिर उसके बाद ताकि ये है कि जी उनको किसान को कोई एक प्राइस एक मुकर्रर थी तो उसको ख़त्म कर दिया और उनको फिर उसी पे छोड़ दिया गया रहम करम पर। सर देखें ना, अगर आप इन्होंने बंद भी करना था तो फिर ये लोग अब खोला क्यों था? इनको क्यों बंदे रखे थे? अब जो लोग उनकी रोजगार लगा हुआ था, नौकरियां कर रहे थे, वो तो फारिग हो गए ना जॉब से। इसमें कई पहलू हैं। एक पहलू तो वो है हाँ कि मुलाजमीन हैं, उन मुलाजमीन को आप जिनको आपने रखा हुआ है, जिनके साथ आपके एग्रीमेंट हैं, जिनको आपने पेंशन देनी है, ग्रेजुएटी देनी है, उनका क्या मुस्तकबिल है? आप उनको किस फिर जिनको डेली वेजेस पे रखा हुआ है, डेली वेजेस भी एक मुआहिदा होता है। यानी ये नहीं है कि आपने डेली वेजेस को यूं अड्डे से एक पकड़ा हुआ है कि दिहाड़ीदार हैं कि वहाँ से आप ले आए हैं। बाकायदा एक कंट्रैक्ट, वो भी एक कंट्रैक्ट है। अच्छा, आप उनको भी आप उस पे बेरहमी के साथ आप चाहते हैं कि जी उनको भी आप छोड़ दें। अच्छा, इसी तरीके से और कई किस्म की है। अच्छा, आप क्यों इसको कर रहे हैं? फिर एक अवाम है, अवाम को आप एक सहूलत दे रहे हैं, लेकिन फायदा भी होना। अगर आप लोग बंद कर रहे हैं तो फिर फायदा भी तो होना इनका फिर। अच्छा, फिर क्या अवाम में कहीं से कोई मुतालबा था? हाँ, यानी यूँ होता है ना कि हुकूमतें अगर कोई फैसला करती हैं तो क्या अवाम ने कोई एहतजाज किया हुआ था कि यूटिलिटी स्टोर बंद करें? आवाम तो चाहती है खुले रहें, सस्ती चीजें मिल रही हैं। वहाँ तो लोगों की तरफ से तो कोई मुतालबा नहीं था। बिल्कुल ठीक है। आप अवाम के मफाद के लिए कुछ चीज़ करती है हुकूमत। अच्छा, उसके बाद ये कि अगर आप कहते हैं कि नुकसान पे जा रहे हैं तो ये नुकसान पे जाने का इंतज़ाम आप करें कि क्यों नुकसान पे जा रहे हैं। देखें ना, आप लाहौर के किसी भी यूटिलिटी स्टोर पे चले जाएं, पीछे लाइनें लगी होती हैं, नुकसान पे कहाँ पे जा रहे? फिर आप खुद ही, मेरे ख्याल में करप्शन हो रही है वहाँ पे अंदर भी। आप या करप्शन हो रही है या नाअहली है। अगर एक छोटी सी हट्टी किसी गरीब आदमी की, छोटा सा एक दुकानदार जो है वो उसमें से कमा रहा है, तो आपके इतने बड़े स्टोर हैं, अब जहाँ लाइनें लगी हुई होती हैं तो आप क्यों नहीं कमा रहे? नाअहली है या करप्शन है? आखिर ये इस बात का आपके ऊपर इतने मसारफ क्यों हैं? आपने इतनी बड़ी इंतज़ामिया क्यों रखी है? आपने इतने बड़े अफसरान क्यों रखे हैं? इतनी बड़ी तनख्वाहें क्यों दे रही हैं? आप इन चीज़ों को देखें।
ایک مطلب اس پر، اور پھر تیسری بات میں یعنی اس کی تفصیل بعد میں آ جائے گی، اصل نظر ہوتی ہے ان پراپرٹیز پہ، یہ بڑی مین روڈز پر بڑی بڑی مہنگی ہیں، کروڑوں اربوں روپے کی ہیں، اچھا اربوں روپے کی پراپرٹیز ہوتی ہیں، اور ان پراپرٹیز پہ نظر ہوتی ہے کہ جی کسی طرح سے کوئی نہ کوئی اس کے پیچھے ایک پورا مافیا ہوتا ہے، ان کا خیال ہوتا ہے کہ جی یہ ان کو نااہل ثابت کرے، جیسے پی آئی اے کو نااہل پرچا صاحب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کو پرائیویٹ کر دیں بعد میں، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ یہی ہوتا ہے نا، ایک پہلے نااہلی پہلے یہ ثابت کیا جاتا ہے کہ فیل ہو گیا ادارہ، پھر اس کے بعد ایک مافیا آتا ہے کہ جی ان کو نجکاری ان کی جائے، پرائیویٹ یا نجکاری یا پرائیویٹ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کی جائے، پھر اس کے بعد وہ گدھ آ جاتے ہیں ان کو نوچنے کے لیے، اس کے لیے پورا ایک طریقہ ہوتا ہے۔ مسلم کمرشل بینک کہاں گیا ہے کہ 86 کروڑ روپیہ ایک بلڈنگ ہے، اس کا اتنا بڑا نیٹ ورک ہے، اتنے بڑی اس کی بلڈنگز، اتنی بڑی جائیدادیں، اور اس کے وہ جو ڈیڈ اکاؤنٹ تھے وہ 86 کروڑ سے زیادہ کے تھے، اور اس کے بعد وہ چلا گیا۔ اسی طرح سے اور کتنے یہاں پر ہوئے ہیں۔ فرض کریں پرچا صاحب اگر پرائیویٹ ہوتا ہے تو پھر دوبارہ تو لوگوں کو چیزیں سستی نہیں ملیں گی، تو 2 روپے سستی یہ چیز ملتی تھی یا 5 روپے کتنی بھی، اب تو وہ نہیں ملے گی، پھر تو وہ اصل تو عوام دشمنی ہے نا جی، کہ لوگوں کے آپ خلاف ایک کر رہے ہیں۔ ایک طرف حکومت دعوے کرتی ہے کہ ہم عوام کی سہولت کے لیے ہیں، دوسری طرف عوام کو کہیں سے سہولت ملتی ہے تو اس سہولت کو ختم کرنے کے لیے۔ بھئی اگر آپ سمجھتے ہیں کہ جی یہ چیزیں ہیں تو آپ ان چیزوں کا خیال کریں کہ کہاں سے ہے۔ مثلا یہ ہے نا کہ جی اس کی 3-4 چیزیں ہوتی ہیں۔ ایک پہلا تو یہ ہے کہ جی آپ کے انتظامی مصارف اگر زیادہ ہیں تو انتظامی مصارف کم کریں، بڑی زیادہ تنخواہیں ہیں تو زیادہ تنخواہوں والے افسران کم کر کے تو وہ اس کو۔ تیسری بات یہ ہے کہ وقت پر چیزیں پرچیز کی جائیں۔ ایک مطلب دالیں ہیں امپورٹ کرنے والی ہیں تو ان کو جس وقت امپورٹ کی جانی چاہیے اس وقت ان کو بر وقت امپورٹ کیا جائے۔ بالکل آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے۔ دیکھیں نا، جب انہوں نے اعلان کیا، وفاقی حکومت نے فیصلہ لیا، اور سب سے پہلے انہوں نے یہ لکھا کہ اس کے جتنے بھی اثاثہ جات ہیں ان کو قبضے میں لیا جائے، ٹھیک ہے، یوٹیلٹی سٹور بعد میں بند کریں گے، اثاثہ جات جتنے بھی ہے بلڈنگ وغیرہ وہ پہلے تحویل میں کریں، اس کا جو شٹر ہے وہ بعد میں بند کریں گے۔ تو اصل مطلب پیچھے کچھ اور مقاصد ہوتے ہیں اور اس کے پیچھے کچھ اور چیزیں ہوتی ہیں، اور ان چیزوں کی وجہ سے عوام کو نقصان پہنچایا۔ اچھا پھر ایک اور بات آپ دیکھیے، رمضان آنے والا ہے، رمضان آنے والا ہے، رمضان آنے والا ہے۔ اگر یہی موقع یعنی جب آپ دیکھیں ٹائمنگ اس کی کون سی ہے، یہی ہوتا ہے کہ رمضان کے موقع کے اوپر عوام کو کچھ خیال ہوتا ہے کہ جی یوٹیلیٹی سٹور سے ہمیں کچھ چیزیں سستی مل جائیں گی، رمضان پیکج حکومتیں دیتی ہیں، رمضان بازار یوٹیلیٹی سٹور کے تحت ہے، پھر رمضان بازار سستے بازار کھلتے ہیں، آپ عین اس موقع پر رمضان وہ بند کر رہے ہیں۔ تو مطلب یہ نا کہ جی پھر کہتے ہیں جی کہ جی حکومتوں کے خلاف بولتے ہیں۔ بھئی حکومتیں اپنے خلاف خود بلاتی ہیں، وہ کوشش کرتی ہیں۔ آپ سمجھتے ہیں اب رمضان جو شروع ہونے والا ہے آگے، اور جب یہ سستے سٹال لگائیں گے کامیاب ہو پائیں گے؟ لوگ جائیں گے، رخ کریں گے؟ کہاں سے سستے بازار لگائیں گے؟ زکوٰۃ فنڈ سے لگائیں گے نا؟ کیا زکوٰۃ فنڈ سے سستے بازار لگانے کے ہر آدمی زکوٰۃ فنڈ کا مستحق ہے؟ آپ کس طرح سے لگا سکتے ہیں؟ زکوٰۃ فنڈ جن پہ لگتا ہے آپ ان کو دینا، آپ زکوٰۃ فنڈ کا استعمال اس طرح سے تو نہیں کر سکتے کہ کوئی زکوٰۃ کا اہل ہے یا اہل ہے یا نہیں ہے، آپ سب کے لیے زکوٰۃ فنڈ میں سے سستے بازار لگا دیں، یہ تو آپ نئی شرح نہیں لگا سکتے۔ اس لیے آپ اس کو اس طرح سے نہ کریں۔ یہی یوٹیلیٹی سٹور جو ہیں ان کے تحت آپ جو حکومت ان کو ایک اچھی آرگنائزیشن کے تحت کر، میں ایک مثال دیتا ہوں سب کے لیے عام ہے۔ مثلاً یہاں پر موٹر وے پولیس ہے، یہ بھی تو پولیس ہی ہے، پولیس ہی ہے، بالکل۔ اگر آپ نے ایک مینجمنٹ ایک اچھی قائم کر کے یہاں دکھا دی کہ ایک پولیس، ایک اچھی پولیس وہ بھی قائم ہوتی ہے، اس کا وہ اپنا ایک معیار قائم کرتی ہے، اس معیار کو ہوتا ہے
یہی جو ہمارے ٹرک وغیرہ پیچھے موٹر وے پولیس زندہ باد اکثر لکھا ہوتا ہے. اچھا حالانکہ وہ چلان کرتے ہیں. پہلے صاحب اس کے اوپر بات کریں گے. اب جو یوٹیلٹی اسٹور کے جو ملازمین ہیں وہاں پہ جو ہیں سارے، وہ کہاں پہ جائیں گے، ان کا مستقبل کیا ہوگا، اس کے اوپر بات کریں گے. بریک کا ٹائم ہے، ناظرین شامل کرتے ہیں بریک، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. ناظرین بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے یوٹیلٹی اسٹور کے حوالے سے. جو ملازمین ہیں وہ کہاں پہ جائیں گے. پرجا صاحب کیا کہیں گے، جو ملازمین وہاں پہ لگے ہوئے تھے سالوں سال سے، تو ان کا مستقبل کہاں پہ دیکھتے ہیں آپ؟ اچھا پہلے میں اگر آپ کو یہ مثال دوں کہ جتنے بھی ادارے نجکاری کے ہوئے ہیں ان کے بارے میں یہ بڑی یقین دہانیاں کرائی گئیں کہ جی ملازمین کو کوئی خوف نہیں ہے، اپنی جاب پہ رہیں گے، سارا کچھ ملے گا ان کو، رہیں گے. آپ پوری تاریخ اٹھا کے، میں نے یہ اسمبلیوں میں سوال دیے، ہم وہاں پہ ان کے لیے لڑتے رہے. جناب 1 سال بھی پورا نہیں ہونے دیا، ان کو اٹھا کے باہر پھینک دیا. اس لیے کہ یہ مطلب یہ بے رحم ہمارے افسران اور بے رحم سارا نظام ہے. یہ صرف دھوکہ دہی کی واردات ہوتی ہے. اس وقت وہ ان کا جذبات کو ٹھنڈا کرنے کے لیے ان کو کہتے نہیں کو آپ کو کچھ بھی نہیں ہوگا. لیکن بعد میں جیسے ہی وہ ہوتا ہے، آپ یہ دیکھیں یہ پی ٹی سی ایل کے ملازمین تھے، اتصالات کے ساتھ معاہدے ہوئے تھے، سارا کچھ. اس کے بعد پھر کسی نے نہیں پوچھا. پھر اب ان کا بھی یہی حال ہوگا. پھر پہلے کہیں گے جی خواب دکھائے جائیں گے، سنہرے خواب، اس کے بعد کچھ بھی نہیں ہوگا. اس کے بعد کچھ نہیں ہوگا. اب یہ دیکھنا کہ جی کیوں آپ ان ملازمین نے کیا جرم کیا ہے، انہوں نے خدمت کی ہے، سارا آپ ان کے ساتھ اس طرح سے نہ کریں کہ ان کو بیچ چوراہے میں آپ لا کے ان کو چھوڑ دیں. ان کے ساتھ اس طرح کا سلوک. پہلے تو یہ ہے کہ جی آپ یہ سارا منصوبہ ترک کریں، اس کے بجائے اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کریں. یوٹیلٹی اسٹور بند کرنے سے ہزاروں لوگ بے روزگار ہو جائیں گے. ذمہ دار حکومت ہوگی یا پھر یوٹیلٹی اسٹور والے ہوں گے؟ پھر کون ہوگا؟ حکومت ہوگی، بنیادی طور پہ حکومت ہوگی. یوٹیلٹی اسٹور والے بھی تو حکومت ہی ہے نا. ایک ادارہ ہے، حکومت کا ادارہ ہے. اچھا اگر حکومت یعنی ناکام کوئی چیز ہوتی ہے تو وہ بنیادی طور پر تو اس کی ذمہ دار حکومت ہوتی ہے. اگر میں ادارہ کوئی ناکام ہوتا ہے، جیسے ریلوے ناکام ہے، اگر مثال میں دے رہا ہوں، اگر پی آئی اے ناکام ہے تو بنیادی طور پر تو وہ حکومتیں ناکام ہیں نا کہ جو اس کے اوپر ہیں. اس لیے اگر یوٹیلیٹی اسٹور بھی ناکام ہے، ویسے ہم سمجھتے ہیں کہ اس کو اس لحاظ سے ہم ناکام نہیں گن سکتے، اس لیے کہ اس میں نااہلی تھوڑے درجے کی ہے. اس درجے کی نااہلی کو اگر ٹھیک کیا جائے تو وہ ٹھیک ہو سکتی ہے. تو اس نااہلی کو ٹھیک کیا جائے اور اس کو آگے جائے. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ نااہلی ہے یہ ٹھیک ہو پائے گی؟ جب ہو جائے گی. آپ دیکھیں نا کہ سر درد اگر کوئی کسی کا ہو تو سر درد کا علاج تو ہوتی ہے نا پیراڈال وغیرہ یا کوئی ہو. سر قلم کرنا تو کوئی علاج نہیں ہوتا نا کہ آپ سر درد کا علاج. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. تو پہل صاحب گیس کی قیمتوں سے متعلق نیا نظام لا رہے ہیں. وفاقی وزیر پیٹرولیم نے آج پریس کانفرنس کی ہے، تو کیا کہیں گے اس کے حوالے سے؟ کیا نظام کیا لا رہے ہیں؟ کہتے ہیں کہ قیمتوں میں نیا نظام لا رہے ہیں، گیس کی قیمتوں میں، تو آگے اعلان کرنے جا رہے ہیں وہ. اس کے اوپر کیا کہیں گے؟ کیا قیمتیں ہوں گی، کیا نیا نظام ہوگا؟ یہ پرانا نظام ہے، یہ بھی تو نیا نظام ہی نا 2025. نہیں مطلب یہ ہے نا کہ جی نظام میں تو سارے کا سارا عوام دشمنی پر مبنی ہے. جتنے بھی نظام ہیں گیس کی قیمتوں میں جو کچھ بھی حکومت کی طرف سے اب تک ہوا ہے، بجلی کی قیمتیں ہوں یا گیس کی قیمتیں ہوں، وہ اتنے ظالمانہ ہیں کہ اپنے ملک کی گیس ہے اور اس کے اوپر انہوں نے کئی سلیب بنا کے اس کو اتنا مہنگا کر دیا ہے کہ جی لوگوں کے لیے وہ آپ کوئی بھی آدمی، آپ کے کیمرہ مین ہو، کوئی وہ آدمی سوچے کہ وہ اس کا گیس کا بل کتنا آتا تھا اور اب گیس کا بل کتنا آتا ہے. لیکن گیس آتی نہیں ہے، بل گیس آتی نہیں ہے، بل باقاعدگی سے آتا ہے. باقاعدگی سے آتے ہیں. میٹر آپ کو بیچ دیتے ہیں، میٹر کا رینٹ بھی لے رہے ہیں نا. آپ کن کن چیزوں کا رونا روئیں گے؟ اچھا ایک سلیب جو ہے وہ 5 سلیب بنائے ہوئے ہیں، 1 یونٹ کا فرق پڑ جائے، 1 یونٹ کا فرق پڑ جائے
تو اس میں ہزاروں روپے کا مطلب فرق پڑا. بھائی یونٹ کا فرق پڑا ہے تو اسے جیسے ایک سیڑھی کوئی چڑھتا ہے تو ایک سیڑھی ہی چڑھنا چاہیے نا, لیکن اس میں ایک دم جمپ لگ جاتا ہے اور جو وہ اگلا سلیب جو ہے وہ ایک یونٹ کے فرق سے, یعنی اگر وہ 200 کے بجائے 201 ہو گیا ہے تو اب آپ کو جو ہے اب یہ کہتے ہیں کہ جی ایسا نظام لائیں گے کہ گیس بھی آئے گی اور عوام تو پہلے ہی بجلی کا جو بل دے رہی ہے اور گیس کا بل دے رہی ہے تو اب دینے ہی پڑیں گے. نیا نظام جو ہوگا نا سب کے لیے بہتر ہوگا. وہ اب پتہ نہیں کون سی یہ سوچ رہے ہیں اور نیا نظام لانے کے چکر میں یہ نا کہ جی لوگ ڈرتے ہیں کہ نظام میں جیسے ہوتا ہے نہیں نظام تعلیم ہے, تو نظام تعلیم کی خوبی یہ ہے کہ اس میں نہ تعلیم ہے نہ نظام ہے. بالکل. اس میں بھی جو گیس کا نظام آئے گا اس میں نہ گیس ہوگی نہ نظام ہوگا. اب آپ کو ایسے بل دینا پڑے گا پھر. اچھا بل جو آئے گا وہ ہوگا. تو مطلب یہ ہے نا جی کہ جی اچھا ایک قسم میں ایک شرعی مسئلہ بھی بیان کروں. بالکل. ایک حدیث مبارکہ ہے کہ جس میں یہ بات کہی گئی کہ لوگوں کے لیے جو چیزیں ہیں, یعنی جس میں آگ ہے, آگ اور پھر شریعت کی تشریح کرنے والے ہیں انہوں نے کہا جی کہ آگ سے مراد وہ چیز ہے کہ جو ایندھن ہے وہ سب کے لیے مشترکہ ہے, یعنی پانی اور ایندھن یہ مفت چیزیں ہیں. یعنی اس پہ اگر کوئی گورنمنٹ لے سکتی ہے تو وہ صرف اخراجات لے سکتی ہے, بیچ نہیں سکتی. اچھا مسئلہ یہ ہے نا کہ جی پانی یہ قدرت کی چیز ہے نا, نیچے سے نکلی ہے. آپ کون ہوتے ہیں بیچنے والے؟ گیس اگر ہے تو گیس اللہ نے دی ہے, آپ کون ہوتے ہیں کہ اس کے اوپر جو ہے وہ آپ اس کو قیمتاً بیچے؟ آپ صرف وہ اخراجات لے سکتے ہیں کہ جو آپ اس کی سپلائی کے ہیں. یہ اچھا اب یہ نا کہ یہ اس کو بھی بیچ رہے ہیں تو یہ تو مطلب شرعی طور پر بھی اس کو نہیں بیچ سکتے. لیکن اتنی مہنگی جو ہے, اتنی مہنگی اللہ تعالیٰ نے سب کے لیے یہ دے دی ہے. جیسے ہوا ہے, اب ہوا بھی آپ بیچنے لگیں گے اور یہ آ جائے گا کچھ مدت بعد یہ جو ہے نا یہ آکسیجن جو ہے اس کو بھی جو اللہ تعالیٰ نے مفت دی ہے سب کے لیے, یہ اس کو بھی جو ہے وہ آکسیجن کی قیمت کے اوپر لوگوں کو دیں گے. تو ابھی تک تو ان کی دسترس سے بچی ہوئی ہے. اب تو شہباز شریف صاحب کہتے ہیں کہ جی جو پی آئی اے ہے نا پرت صاحب, اس کمپنی کو دیں گے جو اس کو چلا پائے گا اور عوام کو جو سہولت دے پائے گا اس کمپنی کو ہم دیں گے. ویسے عام بندے کو ہم نہیں دیں گے پی آئی اے. یہ آج کا اعلان ہے ان کا, بڑا اعلان ہے ان کا آج. ابھی مطلب یہ ہے نا کہ اب یہ بھی تو وہ ڈیسائیڈ کریں گے کہ کون چلا پائے گا. یعنی پہلے تو یہ آیا تھا کہ جی پنجاب پی کا لفظ جو ہے وہ پنجاب کے لیے ہوگا. پہلے تو ہم پی پاکستان کے لیے سمجھ رہے تھے, اب پی جو ہے وہ پنجاب کے لیے ہوگا. تو کہتے ہیں جی اس کمپنی کو ہم دیں گے جو عوام کو سہولیات دے گا, ٹکٹ ان کا ریٹ جو ہوں گے وہ ٹھیک ہوں گے, اور پی آئی کو جو ٹھیک کر پائے گا. یہ پاکستان کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگا, یہ پاکستان کو فائدہ ہوگا. کیا اگر اچھی کمپنی کو اگر دیں, پرائیویٹ کمپنی کو, تو پاکستان کو کیا فائدہ ہوگا؟ اب وہ کہتے ہیں نہیں خوشی سے مرنا جاتے اگر اعتبار ہوتا. اچھا, کاروبار 1 کروڑ روپے سے مہنگی پراپرٹی خریدنے کے لیے انکم ٹیکس ریٹس میں آمدن ظاہر کرنا لازمی ہے. آپ نے اگر پراپرٹی خریدنی ہے, ٹھیک ہے, کروڑوں روپے کی مہنگی پراپرٹی, تو آپ کو پہلے گورنمنٹ کو بتانا پڑے گا, ٹیکس لگے گا آپ کے اوپر. نہیں ٹیکس تو لگنا چاہیے, ٹیکس کا تو ہم نہیں کہتے. ٹھیک فیصلہ کیا ہے ویسے, یہ فیصلہ ٹھیک کیا انہوں نے. نہیں بس یہ ہے نا کہ جی جو ٹیکس نہیں دیتے ان کے لیے یہ ہونا چاہیے نا. لیکن یہاں تو یہ ہے کہ جو بیچارے بچے ہوئے تھے یہ ان کے لیے ہے. مثلاً یہ تھا نا کہ جی 5 مرلے کا مکان ہے, اب وہ 5 مرلے کا مکان بیچارے جو بچے ہوئے تھے ان کے لیے اب یہ لگایا گیا کہ جی مکان کی ویلیو جو ہے وہ ہوگی 5 مرلہ, اس پہ ضروری نہیں ہے کہ 5 مرلہ. اب ویلیو کون لگائے گا؟ مطلب یہ ہے نا کہ جی آپ یہ کہیں گے کہ جی آپ کا مکان جو ہے وہ 50 لاکھ سے اوپر کا ہے, میں تو اس طرح کی چیزیں لا کے یہ لوگوں کے لیے شکنجے جو ہے وہ زیادہ کر رہے ہیں. تو مطلب یہ ہے نا کہ جی چیزیں تو ٹھیک ہے. مثلاً یہ تھا نا کہ جی جاگیرداروں پہ ٹیکس لگنا چاہیے, یہ اب IMF نے بھی ان کو کہا, لیکن اب انہوں نے کہا جی چھوٹے کاشتکار پہ بھی لگے گا. لیکن آپ جس کے پاس 1 کروڑ روپے ہوگا پراپرٹی ہوگی, وہ تو پہلے جائے گا FBR میں, بتائے گا کہ یہ میں نے چیزیں کی ہیں,
اور اس کے اوپر کتنا ٹیکس بنتا ہے. ہاں. جو اربوں خربوں روپے کے جو مالکان ہیں ان کے اوپر تو پھر شکنجہ تیز ہونا چاہیے نا, بند کرنی چاہیے تو ہونا چاہیے. ہم تو وہ کہتے ہیں نا کہ جی پہلے تو ان سے پوچھے خربوں روپے آئے کہاں سے ہیں, اور پھر ان کے بعد ان کے لیے تو ہونا چاہیے. لیکن وہ تو کسی نہ کسی طریقے سے بچ جائیں گے. ذریعہ آمدن اپنی بتا کے کہ زراعت کے ذریعے سے یہ ہم نے لیا ہے, ان کی تو گاڑیاں بھی اس میں سے نکل جائیں گی, ان کے کوٹھیاں بھی, ان کی پراپرٹی بھی, وہ ہر چیز وائٹ ہو جائے گی. شکنجہ پھر بھی غریب پر کسا جائے گا, ایسا ہی ہے مڈل کلاس پہ اور غریب. آپ دیکھیں نا, اب میرے پاس کیا ہے, میں چھوٹا سا ایک اینکر ہوں, چھوٹی سی تنخواہ ہے میری, اتنی بڑی تنخواہ بھی نہیں ہے. اب مجھے بھی ایف بی آر کی طرف سے وہ میسیج ہے کہ جی آپ بھی اپنے آ کے بتائیں گے آپ کے احساسے کیا ہیں, اس کے اوپر بات کریں گے. ناظرین شامل کرتے ہیں بریک, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. ناظرین بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے انکم ٹیکس کے حوالے سے. غریب آدمی کو میسیج آ جاتا ہے, امیروں کو میسیج کیوں نہیں جاتا؟ پتہ صاحب کیا کہیں گے آپ کو؟ میں نے بتایا نا بریک سے پہلے کہ مجھے بھی میسیج آیا ہوا تھا کہ آپ ہی اپنے احساسات جہاز میں وہ شو کروائیں آ کے. میں کیا شو کرواؤں گا جا کے ان کو؟ ابھی یہ اعداد و شمار آئے کہ سب تیسرے درجے پہ ملک کا تنخواہ دار طبقہ دے رہا ہے ٹیکس. تو آنا تو یہ چاہیے تھا کہ جی سب سے زیادہ ٹیکس جو ہے جاگیردار دے رہے ہیں, وہ تو نہیں آیا کہیں پہ. سرمایہ دار دے رہے ہیں, وہ بھی نہیں آیا. تنخواہ دار طبقہ بیچارہ, یعنی استاد جو ہے وہ, یا کلرک, یا اور جن سے جبری طور پہ جن کی تنخواہوں میں سے کٹ جاتا ہے, وہ ان کو. اب دیکھیں نا, جس کی 40,000 روپے سیلری ہے یا 50,000 روپے 60 ہے, اگر اس کا آدھا حصہ جو ٹیکس میں کٹ جائے گا, پیچھے کیا بچے گا جا کے؟ وہ ان پہ ان کو بڑھا دیا گیا, ان کے جو ہے وہ حصہ ان کا بڑھا دیا گیا. تو مطلب یہ ہے کہ ٹیکس لینا چاہیے, ضرور لینا چاہیے. دو چیزیں ہیں, ایک تو یہ ہے کہ جو جتنا کماتا ہے اس پہ اتنا ٹیکس لگنا چاہیے, یہاں پر یہ نہیں ہے. بالکل ایسا ہی ہے. دوسرا یہ ہے کہ ٹیکس کے بدلے میں سہولتیں ملنی چاہیے, وہ بھی نہیں ہے. وہ بھی نہیں ہے. دنیا میں لوگ خوش دلی سے ٹیکس دیتے ہیں اس لیے کہ اس کے بدلے میں ان کو سہولتیں ملتی ہیں. یہاں پر ہر چیز جو ہے پرائیویٹ ہے. آپ نے علاج کروانا ہے پرائیویٹ, آپ نے تعلیم لینی ہے پرائیویٹ, آپ نے سیکورٹی لینی ہے پرائیویٹ. آپ کو اسٹیٹ نہ سیکورٹی دیتی ہے, اسٹیٹ نہ آپ کا علاج کرتی ہے, اسٹیٹ نہ آپ کو تعلیم دیتی ہے, آپ کے بچے کو تعلیم نہیں دیتی. آپ کو سب چیزیں جو ہے وہ پرائیویٹ آپ کو لینی پڑتی ہیں. تو پھر ٹیکس کس چیز کٹتا ہے آپ کے لیے؟ تو سڑک بھی جو ہے وہ بھی آپ کو وہ اس طرح سے نہیں ملتی. اس لیے یہ ساری چیزوں کے لیے یہ بات جو ہے وہ ضروری ہے کہ یہ حکومتیں اگر ٹیکس لیتی ہیں تو سہولتیں بھی دیں, اور ٹیکس ان سے لیں کہ جو واقعی ٹیکس اتنا کماتے ہیں, جتنا کماتے ہیں اس کے مطابق ٹیکس لیں. اب دیکھیں ایک سیاستدان کے پاس کروڑوں اربوں روپے کی پراپرٹی ہے. بچہ صاحب ہم کہتے ہیں کہ جی آئی ایم ایف کے پاس جانا ہے, اگر وہ آئی ایم ایف کے پیسے دے دیں, ایک بندہ قرض اتار سکتا ہے پاکستان کا میرے خیال کے مطابق. آپ کا کیا تجربہ کہتا ہے ویسے؟ بالکل کر سکتے ہیں. یہ جو اعلان کرتے ہیں کہ جی آئی ایم ایف کے پاس جانا ہے, پاکستان ڈوبا ہوا ہے, اب دوبارہ نہیں جائیں گے, یہ نہیں جائیں گے, آپ پیسے دے دیں ان کو, کہیں پھر نہیں. وہ بہت کچھ ہے یہاں پہ. یعنی یہ اگر قرض اتارنا چاہیں تو یہ تو ملک کے قرض اتار سکتے ہیں. یہ تو قرض اتارنے کے لیے بھی غریب آدمی کے ہی کپڑے اتارتے ہیں. اب شرح سود میں انہوں نے 1% کمی کی ہے, اس کے اوپر کیا کہیں گے؟ نئی مانیٹری پالیسی کا اعلان ہے, شرح سود میں 1% کمی. ہم تو سمجھتے ہیں کہ سود ہونا ہی نہیں چاہیے. جماعت اسلامی کا موقف یہ ہے کہ سود اللہ اور رسول کی طرف سے اعلان جنگ ہے, سود کے خلاف ہے. اور جس چیز کے خلاف اللہ اور رسول کی طرف سے اعلان جنگ ہو, وہاں پہ آپ کیسے کامیاب ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہے کہ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات. اللہ تعالیٰ سود کی جڑ کاٹ دیتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے. اور آپ اگر سود کی بنیاد پر اپنی معیشت کو بڑھانا چاہتے ہیں تو معیشت تو نہیں ترقی کرے گی. آپ اگر سمجھتے ہیں کہ یہ سود کی شرح کم کرنے سے, پہلے تو یہ کہتے ہیں جی سود ہم نے اس لیے بڑھایا ہے کہ اس سے معیشت ترقی کرے گی. آج کہتے ہیں جی معیشت کم کرنے سے ترقی. پہلے 22% تک یہ سود لے گئے تھے اور کہتے تھے اس سے معیشت ترقی کرے گی. تو جب آپ اس وقت کہہ رہے تھے تو کیا اس وقت آپ جھوٹ بول رہے تھے؟ آج آپ کہہ رہے ہیں کہ جی کم کرنے سے ترقی کرے گی معیشت. تو آپ زیرو کریں. دنیا میں 16 ملک ہیں اور یہ سارے مغربی ملک ہیں جن میں امریکہ بھی ہے, برطانیہ بھی ہے, جن میں
جاپان بھی ہے، دیگر ممالک ہیں، فرانس بھی ہے جہاں پہ زیرو انٹرسٹ پر بینک کام کر رہے ہیں. ایسے شہباز شریف صاحب کہتے ہیں کہ جی اب 1% کمی کی ہے اور انشاءاللہ سود کا جو نظام میں نے ختم ہو جائے گا اور سود کے بغیر چلیں گے اور IMF کے پاس جانے کی ضرورت بھی نہیں آئے گی. ہاں تو بھائی سود کا نظام ختم کریں. یہ ایک تو پہلے تو یہ تھا کہ ہماری وفاقی شرعی عدالت نے 31 دسمبر 2027 کی تاریخ حتمی مقرر کی ہے. پھر 26ویں آئینی ترمیم ہے، اس میں بھی یہی تاریخ مقرر کی گئی ہے کہ مکمل طور پر سود کے خاتمے اور اسلامی شریعہ کے مطابق غیر سودی نظام کو رائج کرنے کی آخری جو ہے وہ آئین پاکستان میں ایک تاریخ لکھ دی گئی ہے. اس لیے اب آپ آئینی طور پر پابند ہیں، اس لیے نجات حاصل کریں اس سے. اس کی وجہ سے آپ کی معیشت ترقی کرے گی. اور قرآن پاک کے اندر یہ ارشاد فرمایا گیا ہے کہ وَلَوْ أَنَّ أَهْلُ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا، یہ بستیوں والے ایمان لائیں اور تقویٰ کی روش اختیار کریں تو ہم ان پر زمین و آسمان کی برکتوں کے دروازے کھول دیں گے. آپ کی پر تو برکتوں کے دروازے کھل جائیں گے اگر آپ کریں گے. اور اگر آپ یہ نہیں کریں گے تو قرآن پاک نے یہ بھی کہا ہے کہ پھر جو ہمارے حکم کو نہیں مانیں گے تو ہم ان کی معیشت تنگ کر دیں گے. تو آپ کی تو حالات سامنے ہمارے، پھر اب دیکھیں نا کیا حالات ہو رہے ہیں، سارا کچھ سامنے اپنے سامنے آ رہا ہے ہمارے. عالمی سطح کے اوپر پیٹرول بھی سستا ہے اور سونے کی جو قیمتیں ہیں وہ بھی نیچے ہے. تو ہمارے پاکستان میں تو کہتے ہیں جی پیٹرول بھی بڑھانا ہے، سونے کی قیمتیں بھی، آپ بھی عروج پہ ہیں. جب یہ مطلب یہ نا کہ جی عوام دشمنی ساری ہے عالمی سطح پہ کر رہا ہے. یہاں تو یہ ہے نا جی کہ آپ دیکھیں نا 140% اپنی تنخواہیں انہوں نے بڑھا لی ہیں. انہیں وہاں تو مہنگائی نظر آ رہی ہے کہ پارلیمنٹیرین کی تنخواہیں بڑھیں، مہنگائی ہے جی. لیکن تو غریب آدمی کی تنخواہ 4 لاکھ روپے ان کی تنخواہیں ہوگی، 5 لاکھ روپے ان کی تنخواہیں ہوگی. جی ہم اب وہ 2 لاکھ سے جمپ کر کے 5 لاکھ ہو گئی ہے. تو جو غریب کلرک ہے، جو استاد ہے، اس کی تنخواہ آپ کیوں نہ بڑھائیں؟ پینشنر ہے اس کی آپ پینشن کیوں نہ بڑھائیں؟ ان کو تو پہلے نکالنے کے چکروں میں ہے گورنمنٹ. 10% ہے وہاں، تو 10% آپ بڑھا رہے ہیں اور اپنی تنخواہیں آپ نے جمپ کر کے 140% بڑھا دی ہے. یہ کیا ہے؟ آپ کیوں لوگوں کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں؟ آپ کو کوئی ترس نہیں آتا اس غریب عوام پر؟ آپ جو ہیں وہ اچانک 18 لاکھ تنخواہیں جو ہیں وہ آپ نے کر دی ہیں. تو یہ تو مطلب یہ نا کہ جی یہاں جو خود ہی کرنے والے ہیں وہاں سارے مل جاتے ہیں. یعنی آپ دیکھیں نا کہ وہ PTI ہو یا پیپلز پارٹی ہو یا نون ہو یا MQM ہو، وہ کہتے ہیں نا یہ اتفاق مبارک ہو مومنوں کے لیے کہ یک زباں ہے فقیہان شہر میرے خلاف. وہ سارے مل جاتے ہیں وہاں پہ اکٹھے ہو جاتے ہیں. تو پھر تو بانی نے ٹھیک کہا تھا پھر کہ سارے اکٹھے ہی ہو جائیں گے. سارے اکٹھے ہو جائیں گے بالکل. بانی کی جماعت بھی اکٹھی ہو گئی ہے نا. بانی تو آپ کے ساتھ نہیں بیٹھے گا میرے خیال میں. اب دیکھیں نا یہ اس وقت تو سارے ادھر ہی اکٹھے ہیں نا جی. ہم تو اپنے اس وقت جماعت اسلامی صرف کر رہی ہے نا جی عوامی مطالبے. ہم اگر بجلی کی قیمتوں کے بڑھنے کے خلاف کر رہے ہیں، ہم تنخواہیں یہ جو پارلیمنٹیرین جو ہم کر رہے ہیں ہم، اور وہ تو بڑھانے والوں میں ساتھ ہیں. تو ہم تو مطلب سمجھتے ہیں کہ جی غریب آدمی کی کوئی بات کرے اور کوئی نہیں کرتا، ہم تو کرتے رہیں گے. مریم نواز کا آج کا بیان ہے کہ کہتے ہیں کہ جی مہنگائی بہت کم نیچے آ گئی ہے. آپ نے لاسٹ ٹائم پرزا صاحب کب گئے تھے مارکیٹ اور خریداری کی آپ نے؟ کتنا فرق لگا آپ کو؟ اب تو روز کی بنیاد پہ ہم تو اس مڈل کلاس سے تعلق رکھتے ہیں جنہیں روز کا پتہ چلتا ہے. ہمیں پتہ ہے کہ جی کوئی کمی نہیں ہوئی. جب جاتے ہیں چیزیں بڑی ہوئی ہوتی ہیں. کوئی قطن کوئی جو ہے نا جی وہ اگر کوئی وہ کہتے ہیں نا کون سے شہر میں ہوتا ہے کدھر ہوتا ہے، یہ کہاں پر ہوتا ہے. میں نے تو ایک ٹی وی ٹاک شوز میں کہا وزیر جو ہمارے خزانہ ہے کہ بھائی آپ ہمیں وہ بتا دیں کہ یہ جو آپ بتا رہے ہیں اعداد و شمار کے کم ہو گئی ہیں، ایک تو آپ آئٹم ہمیں بتا دیں 12 آئٹم 15-20 آئٹم بتا دیں کہ کون سے 15-20 آئٹم ہیں کہ جن کے کم ہو گئے. پھر انہوں نے کیا کہا؟ پھر تو کوئی نہیں جواب دے سکے.
دوسرا آپ یہ بتا دیں کہ کن شہروں میں کم ہوئے ہیں؟ کیا لاہور میں ہوئے ہیں، ملتان میں ہوئے ہیں، بہاولپور میں ہوئے ہیں، پنڈی میں ہوئے ہیں، کہاں پہ کم ہوئے ہیں؟ اب تاکہ لوگ کہیں پتہ چل جائے کہ ممکن ہے کہ ہمیں نہ پتہ چل رہا ہو، کسی اور شہر میں کم ہو اب گئے۔ دیکھیں نا پرائز صاحب، مریم نواز کہتی ہیں کہ 71% جو ہے نا مہنگائی کا جو پیراگراف تھا اوپر وہ نیچے آ چکا ہے، اور دوسری جانب شہباز شریف صاحب کہتے ہیں، ہمارے وزیر اعظم، وہ کہتے ہیں جی 81% جو ہے نا وہ مہنگائی نیچے آ چکی ہے۔ ان دونوں کے جو بیان ہیں آپس میں مل پا رہے ہیں کہ نہیں مل پا رہے ہیں؟ وہ گھر میں بیٹھ کے مشورہ کر لیں کہ کہاں کا ہے، کون سی چیز ہے، مطلب 71 ہے یا 81 ہے، یہ کون سی چیز ہے، کہیں ایک مشورہ تو کر لیں۔ ہم تو یہی مشورہ دے سکتے ہیں کہ گھر سے طے کر کے نکلیں کوئی چاچا بھتیجی کہ وہ کون سی چیز ہے۔ چینی کی قیمت کو پر لگ گئے ہیں، ایک ہفتے میں 4 روپے کا اضافہ ہوا ہے پراچا صاحب، ایک ہفتے میں 4 روپے کا، تو اس کے اوپر بات کریں گے۔ بریک کا ٹائم ہے، ناظرین شامل کرتے ہیں بریک، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین، بریک سے پہلے ہم بات کر رہے ہیں چینی کے حوالے سے، مہنگائی کے اوپر بات کی ہے، گیس کے اوپر بھی بات کی ہے، بجلی کے اوپر بھی بات کی ہے، اب چینی کی باری ہے۔ تو پراچا صاحب، ایک ہفتے میں 4 روپے کا اضافہ ہوا ہے۔ لاسٹ ٹائم آپ نے کب خریدی تھی چینی ویسے؟ اچھا، ایک دو چیزیں اس میں بھی ہیں، یعنی چینی میں ایک تو یہ ہے کہ کارخانے جن جن کے ہیں وہ ساری پارٹیوں سے تعلق رکھتے ہیں۔ بالکل بالکل، یہاں بھی پھر وہی اتفاق رائے ہو جاتا ہے کہ چاہے وہ پیپلز پارٹی والا ہے، چاہے وہ نون والا ہے، چاہے پی ٹی آئی والا ہے، یہاں اکٹھے ہو جاتے ہیں کہ یک زباں ہے فقیہان شہر میرے خلاف، یہاں اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ جیسے تنخواہوں میں سارے اکٹھے ہو جاتے ہیں، قیمتیں بڑھانے میں بھی سارے اکٹھے۔ دوسری بات یہ ہے کہ غریب کاشتکار کو گنے کی قیمتیں دینے میں کہیں نہیں ہوتے کہ اس کی بھی کوئی قیمتیں بڑھا دیں، وہاں پہ وہ پھر وہی رہتی ہے قیمت جو پچھلے سال تھی یا جو کم تھی، وہاں وہ بیچارہ جو ہے وہ ٹرالیاں آپ کبھی وہاں دیکھیں کتنی لمبی قطاریں وہ۔ سر میں وہی کہہ رہا ہوں، میں جب گھر گیا جوہر آباد، خوشاب، میاں والی میں جا رہا تھا، تو پہلے میں اب جاتا تھا وہاں پہ تو لمبی لائن ہوتی تھی، آپ والی بات۔ اب میں جب گیا میں نوٹ کرتا گیا ہوں، چند ٹرالیاں تھیں، چند، یعنی کہ آپ کو 20 کہہ لیں یا 15 کہہ لیں، اتنی ٹرالیاں تھیں جو لگی ہوئی تھی لائن میں، مگر وہ جو پہلے کی جو تعداد تھی اس سے بہت کم تھی، بہت زیادہ کم تھی۔ وہ لوگ بیچارے چھوڑ رہے ہیں نا جی، دیکھیں نا ہم کتنا نقصان کر رہے ہیں اپنے ملک کی معیشت کا۔ اچھا، اور یہ مافیا پھر وہ یہی ہوتا ہے کہ جی باہر سے امپورٹ کرنے کی طرف آ جاتے ہیں اور گوداموں میں بھر لیتے ہیں، پھر چینی مہنگی کرتے ہیں۔ یعنی الٹیمیٹ ان کا یہ ہوتا ہے کہ یا تو اپنی چینی ایکسپورٹ کر دیں اور باہر سے چینی منگوا لیں کہیں سے سستی اور عوام کو مہنگی دیں، تو یہ مطلب ایک، تو اب انہوں نے یہی کرنا ہے نا، باہر سے چینی منگوانی ہے اور عوام کو مہنگی ملے گی۔ فرض کریں گے اگر 120 روپے ہے تو 25 روپے لگائیں گے یا 30 روپے لگائیں گے۔ اب ایک ہفتے دیکھیں نا، آپ نے 4 روپے اکٹھے اضافہ کیا، اپنی زراعت تباہ ہو جائے گی، اپنی زراعت تباہ ہو جائے گی۔ اوپر سے یہ بھی تو اعلان کیا نا کہ جی اب کاشتکاروں کو ہم پراڈو دیں گے اور بڑی بڑی گاڑیاں دیں گے، قرآن اندازی کریں گے، جو احسان خوش ہو جائیں گے۔ اچھا، ادھر ایف بی آر والے جو ہیں نا، جو وہ ان کو 1010 گاڑیاں وہ وہاں پر اس کے لیے اربوں روپے جو ہیں وہ مختص کر رہے ہیں کہ ان کو گاڑیاں جو ہیں وہ دی جائیں تاکہ وہ ریونیو کلیکٹ کریں۔ اس کے لیے مخالفت بھی ہوئی ہے وہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں کہ بھئی یہ کس چکر کے اندر ان کو دی جا رہی ہے کہ یہ گاڑی، لیکن انہوں نے کہا جی ٹیکس انہوں نے اکٹھا کرنا ہے، وہ ٹیکس گاڑی کے اوپر جا کے، جیسے یہ جو سستے بازاروں میں ٹیکس وہ وہاں پہ قیمتیں مقرر کرنے والا افسر جو ہے وہ بہت قیمتی گاڑی پہ جا کے وہاں پہ جا کے قیمت بیچارے، اب دیکھیں نا ان کو بڑے بڑے ڈالے دے دیے انہوں نے، 1 کروڑ روپے کا بڑا ڈالا ہے وہاں پہ، 0 میٹر دیا ہوا ہے۔ پہلے ان کے پاس کلٹس گاڑیاں ہوتی تھی، وہ کلٹس لے لی گئی ہیں، کلٹس پہ بھی تو کام ہو سکتا ہے نا پرچا صاحب، کیا کہتے ہیں؟ ہمارے ساتھ جو ہے انڈیا، اس کا وہاں کا زراعت کا افسر جو ہے وہ سائیکل پہ یا موٹر سائیکل پہ چلتا ہے، ہمارا ایگریکلچر آفیسر جو ہے وہ کسی بڑی گاڑی پر 18ویں گریڈ کے افسر کو بھی ہم نے جو ہے وہ پراڈو اور اس طرح کی گاڑیاں دی ہوئی ہیں۔ پتہ نہیں ہمارے ہاں تیل کے کنویں نکل آئے ہیں یا گاڑی دینے کی وجہ کیا بنے، کیوں گاڑیاں دی، وجہ کیا ہے؟ مطلب کرپشن ہے نا جی، جب آپ
خود کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کہتے ہیں اس حمام میں سارے ہی ننگے کریں تاکہ کوئی ہماری طرف توجہ نہ کرے، سب کو آپ ایک ہی طرح کاٹیں۔ بچہ صاحب پچھلے دنوں آپ لوگوں نے بھی کال دی تھی احتجاج کی، جو مہنگائی تھوڑی سی ریٹ بڑھے بجلی کے بھی، گیس کے بھی، ساری چیزوں کے، تو پھر آپ لوگ پیچھے کیوں ہٹ گئے؟ پھر غزہ میں کیوں چینج کر دیا؟ نہیں کوئی نہیں، اب 31 تاریخ کی ہماری کال ہے، 31 جنوری کو ہم پھر دے رہے ہیں۔ ہم تو یہ مسلسل اس پہ فیلڈ میں ہیں، ہم پیچھے نہیں ہٹے۔ پہلے کیا وجہ بنی پھر؟ نہیں وہ تو ایک ایسا تھا کہ یہ جو غزہ کا ہو گیا تھا نا، تو اس میں ہم نے اس کو یوم تشکر میں بدل دیا کہ وہ جو ان کو اپریشیٹ کرنا بڑا ضروری تھا غزہ والوں کو، تو اس کو ہم نے یہ نہیں کیا کہ اس پہ پھر حکومت کی طرف سے ایک اعلان بھی ہو گیا تھا بجلی کی قیمتیں کم کرنے پہ۔ تو آپ لوگ اعلان کے اوپر عمل کرتے ہیں؟ ویسے آپ لوگ اعلان کے اوپر عمل کرتے ہیں؟ بالکل کرتے ہیں ہم تو اعلان جو پھر کتنا عمل ہوا اور کچھ چیزیں کمی ہوئی؟ نہیں اب یعنی اعلان پہ عمل تو ہم نے کروانا ہے نا، کرنا تو انہوں نے ہے، لیکن ہم پیچھے ہیں۔ اب بار بار ہم کہہ رہے ہیں کہ بھئی اتنے جب آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اتنا کما لیا اتنا کما لیا، تو جو آپ نے کما لیا ہے اور یہ ہم نے ہی ایکسپوز کیا تھا، اور اب آپ کہتے ہیں کہ جی ہم نے اتنی 5 کمپنیوں نے خود سرنڈر کر دیا، فلاں نے کیا، آئی پی پی سے ہم نے اتنے پیسے 35 ارب روپیہ ایک بچا لیا، فلانا 80 ارب ہم نے ایک بچا لیا، تو اس کا عوام کو تو کوئی فائدہ ہونا چاہیے۔ اب وہ کہتے ہیں جی کہ جی 12 روپے یونٹ اور اس میں بچت ہوگی فلاں، تو ہر روز بیان اگلے دن کا دے دیتے ہیں کہ ایک ہفتے میں قیمتیں کم ہو جائیں گی۔ ہم اس ہفتے کا انتظار کر رہے ہیں کہ وہ کون سا ہفتہ ہوگا کہ جس میں قیمتیں کم ہوگی۔ تو یہ جو آپ لوگوں نے احتجاج کی کال دی 31 کا کہہ رہے ہیں؟ میں نے کہا ہے نا کہ 31 تاریخ ہماری کال ہے۔ اور دن کون سا بن رہا ہے؟ دن تو پتہ نہیں، ابھی جمعہ بنے گا، جماعت اسلامی جمعہ کو ہی احتجاج کرتی ہے، جمعے کے بنے گا میرے خیال سے۔ جمعہ ہے، جی ہاں جمعہ ہے۔ اور کہاں سے سٹارٹ کرنا ہے؟ پورے پاکستان میں ہے یا پھر لاہور؟ پورے پاکستان میں ہے، یہ ایک کال جنرل ہے، یہ پورے پاکستان میں جمعے کی نماز کے بعد احتجاج ہے۔ کیا پروپاگنڈا کیا کیا ہوا ہے؟ بجلی کے خلاف کرنا ہے آپ لوگوں نے یا پھر کیا کرنا ہے؟ مہنگائی کے خلاف بنیادی طور پر۔ اچھا بنیاد یہ کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ تو پہلے کوئی بات چیت ہوئی گورنمنٹ سے کسی کے ساتھ؟ بات کر کے تو نہیں ہے، یعنی جن کے خلاف احتجاج کرنا ہے ان سے۔ نہیں مجھے تو یہ پتا چلا تھا کہ جی جب آپ لوگوں نے پہلی کال دی تو انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے آپ لوگ احتجاج کریں، پھر وہ سنا کیا ہے کہ جماعت اسلامی کے کچھ جو معاہدے جو طے پا چکے ہیں گورنمنٹ کے ساتھ، اب احتجاج کرنے نہیں جا رہی اور نام غزہ کے دے دیا۔ ہم اس طرح کے نہیں کرتے کہ پہلے ان سے طے کر کے کریں، ہم تو مطلب اپنا احتجاج کریں گے، انہوں نے جو کرنا ہے کر لیں۔ تو لاہور کی جگہ پہ کرنے جا رہے ہیں آپ لوگ احتجاج؟ لاہور ہم مسجد شہداء کے باہر کرتے ہیں۔ مال پہ تو ویسے پابندی ہے، احتجاج دفعہ 144 نافذ ہے وہاں پہ، تو نہیں کرنے دیتے، تو کیا بنے گا؟ کہ ہمارے کئی مقامات ہیں، لاہور میں بھی کئی مقامات پہ کریں گے، ملتان روڈ پہ بھی ہوگا اور بھی کئی مقامات۔ فرض کریں گے اگر آپ لوگ نکلتے ہیں مال روڈ کے اوپر، پہلے بھی تو آپ لوگوں نے مال پہ کیا تھا نا، تو رکاوٹ تو نہیں بنے گی کوئی چیز؟ میں چونکہ لاہور کی ہماری جماعت طے کرتی ہے، مجھے اس کی تفصیل تو نہیں پتہ، لیکن جہاں بھی کریں گے رکاوٹیں کریں گے تو رکاوٹیں بھی ٹوٹتی رہتی ہیں اس میں۔ اور حافظ صاحب قیادت کریں گے اس کی کہ کون کریں گے؟ نہیں، یہ مختلف جگہ پہ مختلف قیادتیں ہیں۔ سمجھتے ہیں کہ عوام نکلے گی باہر؟ سمجھتے ہیں عوام نکلے گی باہر؟ سمجھتے ہیں کہ عوام نکلے گی، عوام کے ہی مسائل ہیں تو عوام نکلیں گی انشاءاللہ۔ مذاکرات کا کیا کہتے ہیں پرچہ صاحب؟ آج بھی بیرسٹر گور صاحب نے کہہ دیا کہ جی چوتھا راؤنڈ تھا آج، تو انہوں نے کہا جی ہم شامل نہیں ہو سکتے، بانی پی ٹی آئی سے ملاقات ہی کروا نہیں سکتے گورنمنٹ والے، تو آگے کیا کرنا ہے انہوں نے؟ ہم تو شامل نہیں سمجھتے ہیں ہوتے جی کہ حل تو مذاکرات ہی ہوتے ہیں، جب بھی کوئی ہوتی ہے نا، جنگوں کے بعد بھی مذاکرات ہوتے ہیں۔ ابھی یہ غزہ میں اتنی بدترین تباہی ہوئی ہے جو اسرائیل نے کی ہے، جس کے ساتھ امریکہ بھی اور یورپ بھی اور بھارت بھی، لیکن بالآخر تو مذاکرات ہی کرنے پڑے ہیں نا، اور یہ مذاکرات ہی ہوتے ہیں، ان کو بھی مذاکرات ہی کرنے چاہیے۔ اور مذاکرات کا ایجنڈا ہوتا ہے، ٹھیک ہے پی ٹی آئی کو حق پہنچتا ہے کہ پہلے شرائط جو بھی لگائے، لیکن پھر بھی یہ ہوتا ہے کہ جی آپ شرائط لگانے کے لیے بھی مذاکرات کی میز پہ نہیں، وہ تو دیکھیں نا، وہ کہتا ہے کہ جوڈیشل کمیشن بنایا جائے،
یہ جوڈیشل کمیشن بنائے گی گورنمنٹ تو خود پھنسے گی، ایسا ہی ہے نا؟ تو کیوں نہیں بنا رہے پہ وجہ کیا بنانا بنتی؟ چاہیے، ہم جوڈیشل کمیشن بنانے کے حق میں ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ جوڈیشل کمیشن، دیکھیں نا، جب آپ سمجھتے ہیں کہ جی یہ چیزیں اس طرح سے نہیں ہے، ایک موقف حکومت کا ہے، ایک موقف پی ٹی آئی کا ہے یا اپوزیشن کا ہے، تو اس کا کون فیصلہ کرے گا کون سا ٹھیک ہے؟ 9 مئی کے واقعات ہیں، 26 نومبر کے ہیں، آخر ان کو کہیں نہ کہیں تو ٹھیک ہونا ہے نا، تو جوڈیشل کمیشن سے ہی ہوگا. لیکن جوڈیشل کمیشن کے کیا اس کے اصول و ضوابط کیا ہوں گے، اس کے مختلف کیا اس کے سامنے ایجنڈا کیا ہوگا، تو یہ چیزیں جو ہیں وہ بیٹھ کے تو شروع دن سے یہی کہہ رہے ہیں کہ جی جوڈیشل کمیشن جیل میں لوگ پڑے ان کو باہر نکالیں، جو ملوث ہیں ان کو آپ اندر ڈالیں، حکومت اس کے اوپر آ نہیں رہی. میرے خیال کے مشکل ہی ہوں گے میرے خیال کے مطابق. یہ تو خیر ٹھیک ہے، لیکن کیا لوگوں کے باہر نکالنے کے لیے جوڈیشل کمیشن نہیں ہوتا؟ حقائق کو جاننے کے لیے جوڈیشل کمیشن ہوتا ہے، لوگوں کے باہر نکالنے کے لیے تو بہرحال عدالتیں ہی ہوتی ہیں نا. بہت شکریہ پراجہ صاحب پروگرام میں آنے کے لیے. ناظرین، آپ نے پراجہ صاحب کی باتیں سنی، اور جماعت اسلامی 31 تاریخ کو مال روڈ کے اوپر احتجاج کرنے جا رہی ہے عوام کے حق کے لیے اور مہنگائی کے خلاف جا رہی ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ پنجاب حکومت ان کو احتجاج کرنے دیتی ہے یا نہیں کرنے دیتی. 31 تاریخ ہے، جمعے کا دن ہے، اور پورے پنجاب میں جماعت اسلامی نے احتجاج کی کال دی ہے مہنگائی کے خلاف. آپ ہی نکلیں اپنے حق کے لیے، جماعت اسلامی کا ساتھ دیجیے. ناظرین، اسی کے ساتھ مجھے اجازت. اللہ حافظ.